शरीफ साहब का नाम नवाज शरीफ को हमेशा पार्टी के कायद रहेंगे। नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान की शान है और आन है और बान है। नवाज शरीफ की सदारत तो छिन गई, मगर नवाज शरीफ की मोहब्बत जो लोगों में है वो नहीं जा सकती। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमिला ने आज मियाँ शहबाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर और मियाँ नवाज शरीफ को ताहयात कायद बनाने की मंजूरी दे दी। अदालत उज़्मा से पार्टी सदर के ओहदे से नाहिल करार दिए गए मियाँ नवाज शरीफ तकनीकी बुनियादों पर यानी अब भी पार्टी सरबराह के तौर पर ही खिदमात अंजाम देंगे। आज जब पार्टी सदारत के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने आया तो ये इंतखाब भी बड़े मियाँ साहब का ही था, जिस पर मजलिस आमिला ने मोहर तस्दीक सब्त करके शहबाज शरीफ साहब के सर पर सदारत का ताज रख दिया। शहबाज शरीफ के कायम मकाम पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद अब बड़े मियाँ साहब की तरह छोटे मियाँ साहब के चैलेंजेस में भी इजाफा बज़ाहिर यकीनी दिखाई देता है। ये वजह कि नवाज शरीफ साहब के बरक्स शहबाज शरीफ साहब का रियासती इदारों से मुतल्लिक जो बयानिया है खासा नरम है, लचकदार रहा है। पैनामा मामले से लेकर डॉन खबर तक आइए, नाअहली के फैसले का जिक्र करें, शहबाज शरीफ की सियासत और बयानात सिर्फ तरक्याती कामों तक महदूद दिखाई देते हैं। आज पत्तों की जलसे में भी जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने बड़े भाई के बयानिए को तक़वियत देने या उसको फ़रोग़ देने के बजाय तरक्याती कामों के जिक्र पर ही फोकस किया। तो नाज़रीन, सवाल अब ये है कि पार्टी सदारत संभाल लेने के बाद शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई के बयानिए के रहते इदारों से बना के रखना जैसे चैलेंज से कैसे निपटेंगे? क्या पार्टी में अब नवाज ग्रुप और शहबाज की तकसीम किस्सा पारीना शुमार होगी? आज के मजलिस आमला के इजलास में नवाज शरीफ के पुराने और शहबाज शरीफ के करीबी साथी चौधरी निसार का मौजूद ना होना उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद होना समझा जाए, और ये कि अगर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नाअहली को -1 समझती है तो क्या ये सिलसिला अब यहीं रुक जाएगा? इसी पर हम बात करेंगे। आपसे मेहमानों का भी तारुफ करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे आज के मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं महरीन अनवर राजा साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी आज करेंगे अली जैदी साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी आज कर रहे हैं उनके मेंबर सूबाई असम्बली जनाब राना अरशद साहब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। राना साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आज आपकी जमात ने जहाँ शहबाज शरीफ साहब को कायम मकाम सदर बनाया तो नवाज शरीफ साहब को ताहयात लीडर के तौर पर मुंतखब किया। तो थोड़ी सी हमें वजाहत दें, ये ताहयात लीडर एक एजाजी या रूहानी नौयत का कोई ओहदा है या असल ओहदा यही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ और मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वाहद शख्स हैं जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने 28 मई 1998 को पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। अब जो भी इंटरनेशनल साजिशें हों या दाएं बाएं से कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और वो उम्मत मुसलमान के हीरो हैं। वो हम जैसे कारकुनों के कायद हैं, और आज मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को निकालने वाले खुद देखें कि कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आज उनका एक कारकुन जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, शाहिद खाकान अब्बासी। आज उनका बनाया हुआ कायम मकाम सदर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कायम मकाम सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। और मैं समझता हूँ कि अब नवाज शरीफ साहब को ओहदों की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की आवाम की दर्द रखता है। तो ये ताहयात लीडर फिर क्या है? ये ओहदा नहीं है? मैं समझता हूँ ताहयात का मतलब ये है अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। ज़िंदगी तो हर शख्स की अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में होती है। वो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं और वो ताहयात बतौर पार्टी के सरबराह, बतौर मैं समझता हूँ कि जो रहनुमा है वो अपना जो एक एक्टिव रोल है वो प्ले करते रहेंगे। आप कह रहे हैं पॉलिसी और बयानिया ये नवाज शरीफ साहब का ही चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं चलेगा? अच्छा, आप देख रहे हैं
عدالتوں کے فیصلے ہم نے مانے، آگے بھی مانیں گے. نہیں لیکن یہ نفی نہیں ہے عدالتی فیصلے کی. رانا میں عرض کرتا ہوں کہ اگر فیصلے انہی کے چلنے ہیں ابھی تو یہ نفی نہیں ہے. میں عرض کر سکتا ہوں کہ اب آپ کے دل میں آپ کے لیے اگر میرے دل میں محبت ہے تو میں اپنے دل سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ کوئی فارمولا بنا دیں، کوئی نئی لیجسلیشن آپ اگر کہیں گے تو وہ پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے، لیکن کوئی کسی کے بھی لیڈر کے لیے جو دل میں محبت ہوتی ہے اس کو کوئی زبردستی نکال نہیں سکتا. نواز شریف صاحب الحمدللہ ہمارے قائد ہیں اور انشاءاللہ وہ رہیں گے. وہ 21 کروڑ عوام کے دلوں کے پرائم منسٹر. آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو میرین صاحبہ آپ کی جماعت بھی گئی تھی سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کی پارٹی صدارت کے معاملے پر. اب آپ کی دانست میں فرق پڑا کہاں ہے؟ قائم مقام صدر بن گئے ہیں شہباز شریف صاحب، لیکن تاحیات لیڈر آج بھی ان کی جماعت نے نواز شریف صاحب کو چن لیا ہے. عملاً کہاں فرق پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نواز کی جو اس وقت صدارت ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، اور شہباز شریف صاحب کی سیاست گو کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کرتے ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے، مگر ان کی سیاست کا طرز کچھ مختلف ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ یہ فرق آپ کو دکھائی دے گا، اور یہ فرق آپ کو سینٹ کے الیکشن کے بعد زیادہ دکھائی دے گا، کیونکہ اب مسلم لیگ نواز 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. آج آپ یہ ان کی پارٹی مانے یا نہ مانے، آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے ایک بڑے اہم رکن چودھری نثار صاحب آج کہیں پہ بھی موجود نہیں تھے. بہت سی ایسی اس وقت ممبران ہیں جن کا جو مائنڈ ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں جا رہا، اور یہ اچھی طرح پہچان رہے ہیں اس بات کو. جیسے آج ان کے کچھ ممبران ان کو چھوڑ کے بھی چلے گئے ہیں. تو ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، اور جس طرح کی سیاست مسلم لیگ نواز کرتی رہی، چھانگا مانگا کی سیاست کی، پھر اقاماس کا معاملہ ہوا، پیناما کا معاملہ ہوا. دیکھیے یہ اب قوم جو ہے وہ سمجھ گئی ہے اس بات کو، اور ان کی پارٹی کے اپنے ممبران جتنے بھی ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، کارکنان ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کے میرین صاحب آج آپ کے ہم نے کچھ پارٹی آپ کے جو دیگر کچھ ساتھی ہیں قائدین جماعت کے، ان کی گفتگو سنی. وہ یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کا بطور پارٹی صدر انتخاب، جیسا آپ خود بھی کہہ رہی ہیں ان کا انداز اور بیان مختلف ہے، ان کے نزدیک یہ کوئی ڈیل کی طرف اب بات جا رہی ہے. آپ اتفاق کریں گے اپنے ہم جماعتوں سے؟ دیکھیے محترم نواز شریف صاحب مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے 10 سال کے لیے سیاست چھوڑ کے سعودی عربیہ چلے گئے تھے، اور سرور پیلس میں ان کی پوری فیملی ٹھہری تھی. یہ ڈیلز کرنے کے تو ماہر ہیں اور چھوڑ کے جانے کے ماہر ہیں، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے شہباز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ سول سرونٹس کے ایک بیوروکریٹ کو پکڑا گیا احد، اور اس کے لیے کیا شور شرابہ مچایا گیا، اور اس کے لیے کہا گیا کہ جو سول سرونٹس ہیں وہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کو ایک بادشاہت کی طرف یہ لوگ لے کے چلے گئے ہیں، اور یہ جو ڈیلز کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ڈیل کی بات اب قوم قبول نہیں کرے گی. اگر 2 دھڑوں میں ڈیل ہو بھی رہی ہے، چاہے وہ نواز پارٹی ہے یا کوئی اور دھڑا ہے، تو یہ قوم اب قبول نہیں کرے گی. اور اگر قوم قبول نہیں کرے گی نا تو پھر اس ڈیل کا نقصان دونوں دھڑوں کو ہوگا، وہ کوئی بھی ہوں. تو اس لیے یہ کلیئرلی بات تو بالکل صاف ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان ایک جیو اسٹریٹجیکل بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے. آج آپ کے بیرونی حالات کیا ہیں، اور ان لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ تاحیات قائد صاحب ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب، جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. اگر ان کا بس چلتا تو ساری زندگی رہتے. میں علی صاحب کو بھی ذرا شامل کروں اس موقع پہ. جی علی صاحب، میں ایک مکمل بول رہا ہوں ذرا. جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج حکومت میں بھی مسلم لیگ نواز ہے، اپوزیشن میں بھی ہے. سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ آج 500 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہو گئی. کچھ انہوں نے کوئی ان کا بیانیہ آیا، کوئی بات آئی، پرائم منسٹر کو بھی نااہل وزیر اعظم کی پڑی ہوئی ہے، اور پوری کابینہ کو. یعنی کہ یہ ایک عجیب سا معاملہ ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. علی صاحب، آج ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ صدر کا صدر بھی
نواز شریف ہے, وزیر اعظم کا وزیر اعظم بھی نواز شریف ہے. سو آپ کی جماعت بھی گئی تھی نواز شریف صاحب کے پارٹی صدارت کے معاملے پر سپریم کورٹ. سو اب وہ تاحیات لیڈر اگر بن گئے ہیں نون لیگ کے, اس پر تو پی ٹی آئی معترض نہیں ہو سکتی. دیکھیے میں ذرا کچھ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ایک تو ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تو پی ایم ایل این کا, اس کی کون سی شک کے مطابق یہ کوئی قائد بن گئے. یہ وہ الطاف حسین والی کہانی ہے, کیا ہے مجھے کوئی سمجھ آئی نہیں. کیونکہ وہ تو اب سپریم کورٹ کا کہتے ہیں ہم فیصلہ مانتے ہیں, تو سپریم کورٹ نے تو ان کو کہہ دیا ہے. اب میں بڑا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک لکونہ, ایک عجیب سی بات ہے کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں یا سینیٹرز ہیں, پارلیمنٹیرینز بنا ایسے نیشنل اسمبلی اور سینیٹ پھر پروونشل اسمبلیز, یہ سارے ممبرز جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آنریبل ممبرز, یہ ازیوم کیا جاتا ہے, یہ اس ازمپشن پہ ہیں کہ یہ سارے کے سارے 62 63 پہ پورے اترتے ہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ اگر آپ 62 63 پہ پورے نہیں اترتے, مانے آپ صادق اور امین نہیں اترتے, تو آپ فارغ ہو جاتے ہیں اسمبلی سے, جس اسمبلی میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, کسی بھی فارم آف پارلیمنٹ میں. اب آپ نے ایک شخص کو جس کو 62 63 کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا ہے, ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری کنسیلمنٹ آف ایسٹ کے اوپر, سپریم کورٹ آف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ان کو آپ نے ایک ایسی جگہ بٹھا دیا ہے کہ جو فیصلہ کریں گے یا جو گائیڈ کریں گے یا جو آرڈر کریں گے, جو حکم کریں گے ان لوگوں کو, کہ جو 62 63 پہ علی صاحب آپ کی بات کرتی ہے, لیکن آپ کی بات کرتی ہے, لیکن ان کی جماعت کا موقف یہ ہے یہ دل کے معاملات پر 62 63 لاگو نہیں ہوتی. بھائی صاحب یہ کوئی دل کا معاملہ نہیں ہے, یہ قانون کا معاملہ ہے, پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, لا میکنگ ہے, حکومتیں چل رہی ہیں. آپ اپنے دل میں نواز شریف کو ضرور رکھیں, آپ ان کو اپنا پیر و مرشد مانیں, وہ آپ جانے, آپ کا ایمان جانے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, اس میں تو میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہا. میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے کہ یہ انٹرم پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف, اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا چاہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کو سپریم کورٹ ریکوالیفائی کر دے گا, ڈسکوالیفائی کے بعد سے واپس لے لے گا اپنا فیصلہ. مطلب دیر از نو کوئی لاجیکل سینس نہیں بن رہی. ان کی پارٹیاں یہ کریں, جو مرضی کر سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے احکامات بالکل کلیئر تھے. ابھی ان کو صدارت سے ڈسکوالیفائی, انہوں نے تو قانون چینج کیا ایک شخص کے لیے. میں صرف یہ آخری بات میری, اگر جوڈیشل میں اتنی جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے اور آپ نے جوڈیشل پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا, وہ 3 دفعہ جب وزیر اعظم تھے اس وقت آپ نے کیا نہیں, اب آپ کو فارغ کر دیا گیا, اب آپ کو سارے جوڈیشری میں نظر آ رہے ہیں پرابلمز. I fail to understand it. Why did you not do it when you were Prime Minister? ایک بریک کے بعد ناظرین اس آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بظاہر جو اختلاف ہے نواز شریف صاحب کے بیانیے اور شہباز شریف صاحب کے بیانیے کا, اس میں سے پریویل کون سا کرے گا, بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رانا ارشد صاحب ذرا ہمیں یہ بتائیں, آج ہم نے شہباز شریف صاحب کو سنا, ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے. ہم نے ان کے خطاب میں کئی پی سی او ججز کا حوالہ نہیں سنا, عدالتی فیصلے کا ذکر نہیں سنا, نہ عامر کی آئینی ترامیم کا حوالہ سنا. نواز شریف صاحب نے بہرحال آج پھر عدلیہ پر تنقید کی. سو اس کیفیت کو ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی جماعت کا جو تاحیات لیڈر ہے اور جو پارٹی کا صدر ہے اس کی رائے میں اختلاف ہے, یا یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے اس وقت آپ کی جماعت کی؟ میں صاحب یہ عرض کروں گا کہ آج کل جو آل پاکستان مسلم لیگ کا ایک صدر بن کر دبئی میں بیٹھا ہوا ہے نا, جو مکہ لہرایا کرتا تھا, یہ اس کا بھی خواب تھا 1998 میں کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں علیحدہ کیوں نہیں ہوتے, یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ٹوپے کیوں نہیں سیدھی کر لیتے. تو یہ اس کا بھی خواب پورا نہیں ہوا تھا. اور آج کل کے جو میں سمجھتا ہوں سیاسی بے روزگار ہیں اور جو پاکستان کی عوام دشمنی تک ہماری مخالفت میں پہنچ چکے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں اور شہباز شریف صاحب کے وہ بڑے بھائی بھی ہیں, اور پارٹی کے ہیڈ ہونے کے ناطے انشاءاللہ مسلم لیگ این میں وہی ہونا ہے جو نواز شریف صاحب نے کرنا اور چاہنا ہے.
جیسے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں اگر ایڈوائزر ٹو سی ایم ہوں, پنجاب کیبنٹ کا ممبر ہوں, اسی طرح شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر ہیں, لیکن وہی پالیسیز جو ایکچوئل نواز شریف صاحب نے کیا کہا ہے عوام سے 11 مئی 2013 کو, ہم نے عوام سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا, ہم نے پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو نواز شریف کی پالیسی پر تو شہباز شریف عمل کر رہے ہیں. اور آج پتوکی میں گئے تھے تو وہاں الحمدللہ 70 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ جو پورے ضلع میں ہم نے کی ہے, وہی بات تو شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. اور یہ ہم عرض کر رہے تھے کہ جو کل عمران خان صاحب نے الزامات, جو ہمیشہ الزام لگاتے ہیں, خود بلین ٹری کی آڑ میں اربوں روپے کھا گئے, آپ کا میڈیا اس چیز کو ایکسپوز کر رہا ہے. اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ باندھ کر میں گزارش کرتا ہوں بطور پاکستانی کہ جو کل خان صاحب نے ارشادات فرمائے ہیں ان پر وہ بالکل کمیشن بنائیں, وہ ٹیک اپ کریں اس ایشو کو. اگر شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے, یہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا. ہمیں تھوڑا رانا صاحب آپ کو علم ہے آج ویسے چودھری نثار صاحب کیوں نہیں تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب ہماری سینئر لیڈرشپ میں شامل ہیں, ان کا کوئی ان کی طبیعت ناساز تھی, وہ آئیں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور جو اسلام آباد چند دن پہلے میٹنگ تھی اس میں نہیں, یہ آپ کے اطلاع ہے ان کی طبیعت ناساز تھی یا آپ کا قیاس ہے, یہ کیا ہے؟ بالکل ہمارے جو سورسز جو ہمیں بتایا گیا یہی ہے کہ ان کی طبیعت ناساز تھی, اور انشاءاللہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں. جو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد مسلم لیگ کے شرازہ بکھر جائے گا, وہ آج دیکھ لیں کہ الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں سب اکٹھے ہیں, اور انشاءاللہ 2018 کا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں جیتے. آپ کی رائنگز میں سب اکٹھے ہیں. میرین صاحبہ ریڈسل ہو گئی ہے لودرا میں, ارب پتی کو آپ کا پوائنٹ آ گیا ران صاحب, جو لوگوں کے ضمیر خریدنا چاہتے تھے وہ ناکام ہوئے. ایک عام نواز شریف کا کارکن وہاں 26,000 لیڈ سے جیتا ہے. میرا خیال ہے یہ کافی ہے. میرین صاحبہ آپ کی دانش میں اب نواز شریف صاحب کا یہ ایک سخت بیانیہ اور شہباز شریف صاحب کا اداروں کو لے کر بظاہر ایک مفاہمانہ انداز, یہ سوٹ کر رہا ہے پھر نون لیگ کو, دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے, اور یہ ایسے ہی چلے گا؟ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ دیکھیے, مسلم لیگ نواز والوں کا یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنا لیڈر مانیں, وہ پیر و مرشد ان کو دل میں رکھیں یا جیسے باقی پولیٹیکل پارٹی کی طرح گھر میں رکھیں, وہ اور بات ہے. مگر جیسے مسلم لیگ نواز کا آئین ہے, اس میں ترمیم کرنی پڑے گی اور ایک تا حیات رہنما کا ایک اس میں شک بھی ڈالنی پڑے گی جو ایک قانونی پہلو ہوگا, اور میرا خیال ہے شاید بلکہ یقیناً مسلم لیگ نواز یہ کرے گی. دیکھیے, جہاں تک مریم صاحبہ کا تعلق ہے, مریم صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ سخت ضرور ہے, مگر میں ان کے جذبات سمجھ سکتی ہوں کہ ان کے والد ہیں. اب وہ قانونی پیرامیٹرز کو یا انصاف کے پیرامیٹرز کو کہاں تک دیکھ رہی ہیں, اور جو والد کے جذبات ہیں اس کو زیادہ وہ ابھار کے سامنے لاتی ہیں. میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, یہ ان کا حق ہے. مگر دیکھیے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ اس چیز کو ماننے میں کیوں تیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا, سپریم کورٹ نے نااہل کیا, اور نواز شریف صاحب یہ خود کہتے رہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں, راجہ پرویز اشرف صاحب کے کیس میں, کہ آپ کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہے, آپ جائیں. آج جب سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا, فیصلے سے قطع نظر پیپلز پارٹی میں بھی تو ہے نا, ایک چیئرمین ہے, ایک کو چیئرمین ہے, زرداری صاحب کو چیئرمین, بلاول صاحب چیئرمین, سو نون لیگ بھی بظاہر اب اسی نقش قدم پر آپ کو جاتی دکھائی دے رہی. دیکھیے, میں نے اس چیز پہ اعتراض نہیں کیا, نواز شریف صاحب لیڈر ہیں, اگر کارکنان ان کو لیڈر مانتے ہیں تو مانتے ہیں, اگر وہ نااہل ہیں پھر بھی کارکنان ان کو لیڈر مانتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک حق ہے اور وہ استعمال کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے کیا تبدیلی وہ لے کے آئیں گے, اور کیا محترم نواز شریف شہباز شریف کے جو ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی ایک انہوں نے نئی پالیٹکس شروع کر دی ہے, اپوزیشن بھی خود ہی پلے کر رہے ہیں اور حکومت کے اندر بھی ان کے پرائم منسٹر حکومت کے اندر ہیں, تو عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ بازی بہت زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی. اور جہاں یہ مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں, جن
فورسز کے ساتھ یا جس کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ یہ کامیاب ہوں گے. آخر پاکستان کا سب سے پہلے حق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کے اتنے بڑے بڑے گھروں اور عوام آج بھی یہ لوڈ شیڈنگ ہے. میں گھر میں میرے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. کیوں لوڈ شیڈنگ ہے جب آپ نے 6 مہینے کا آپ نے وعدہ کیا؟ کیوں آج ہیلتھ میں یہ پرابلمز ہیں؟ ایک ڈاکٹر کو 3 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں. میرین صاحبہ یہ ہمیں ذرا دوبارہ بتائیں، آپ لاہور میں تشریف رکھتی ہیں، ایسا تو نہیں آپ کے گھر کی بجلی کا صرف مسئلہ ہو؟ کیونکہ ہمیں تو بتاتی ہے حکومت لوڈ شیڈنگ ختم، بائے بائے ہو گئی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ ہے اور گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیے آخر اس ملک کے جو ہمیں تو یہی پرابلم پڑی ہوئی کہ نواز شریف تاحیات چیئرمین بن گئے، تاحیات صدر بن گئے، شہباز شریف کو یہ ہو گیا، پوری کابینہ لگی ہوئی ہے کہ جی نواز شریف شہباز شریف کو. تو عوام کا کیا ہوگا؟ عوام کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا؟ ہیلتھ کا کیا ہوگا؟ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. ایک عزت دار ڈاکٹر کو 3 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کا عزت سے پیٹ پال سکتا ہے. ایک ٹیچر کو 8 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں. تو کہاں گیا خیال؟ ووٹ کا تو آپ کو بڑا خیال ہے نواز شریف صاحب. آپ سے بہت احترام کے ساتھ میں یہ آپ کو کہہ رہی ہوں، خدا را سنیں تو ووٹ کا احترام ہے، ووٹر کا بھی احترام کریں. ایک ڈاکٹر، ایک ٹیچر آپ کا ووٹر ہے. ان کے لیے کیا کیا ان 5-4 سالوں میں؟ آج اب جوڈیشری میں ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں، 4 سال میں ریفارمز کیوں نہیں آ سکے؟ آپ کی جماعت کا تو ماننا تھا اور غالباً ہے کہ نون لیگ کا حال ایم کیو ایم جیسا ہوگا، لیکن آج مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹر پر تصویر بھی لگائی اور ساتھ لکھا بھی کہ ہم ایک ہیں. اب آپ کو لگتا ہے آج شہباز شریف صاحب کو پارٹی صدارت منتقل ہو جانا اب پی ٹی آئی کے یہ خدشات یا یہ خواہشات غلط ثابت ہو گئی؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جی؟ وہ جس کو مرضی بنائیں، وہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، وہ بنائیں. لیکن شہباز شریف صاحب کو حدیبیہ بھی فیس کرنا ہوگا، ماڈل ٹاؤن بھی فیس کرنا ہوگا، یہ جو احد چیمہ صاحب کے جو انکشافات ہو رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی فیس کرنے ہوں گے. اور یہ جو صاحب بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے الزام لگایا، ہم نے تو نہیں پناما ہم نے تو نہیں نکالا، وہ تو باہر سے آیا ہے، دنیا بھر میں آیا ہے. ہم نے تو نہیں ہے وہ جو صالح صاحب کاغذ، وہ تو چائنا سے آیا ہے، ہم نے تو نہیں لگایا، وہ چائنیز کمپنی کہہ رہی ہے کہ یہ ہوا ہے. میں آپ کو ایک وہ کمال ہے ویسے کہ ابھی یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، وہ ان کو پکڑے گئے ہیں. وہ مریم کی ٹی وی کی تقریر کہ جی میرے تو کیا، میرے بھائیوں کے بھی اور ابا کے بھی اور بہن کی بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی دنیا میں، کہیں بھی نہیں تھی، میں اپنے والد کے گھر میں رہتی ہوں، باقی یہ بھی آ گیا ہے کہ وہ پراپرٹیاں ان کی ہیں، سب کچھ ہو گیا. اب ایوری تھنگ از بلیک، گرے میٹر ختم ہو گیا، بلیک اینڈ وائٹ ہے، اتنا کلیئرٹی ہے. تو وہ پھر وہ ایک معذرت کے ساتھ وہ ولیم شیکسپیئر کا ایک بڑا اچھا ایک لائن ہے، وی لیو ان اے ٹیریبل ایرا in which idiots are governed by the blind, or in which idiots rule the blind. We live in a terrible era where idiots rule the blind. یہ وہ جولیس سیزر کی ایک سٹیٹمنٹ بڑا لائن ہے. یہ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے آپ اگر سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد آپ نواز شریف کو پاکستان سے بھی اوپر رکھ لیں کہ نہیں جی نواز شریف کے ہم پاکستان کو ہم سب نقصان پہنچا دیں گے، لیکن اب نواز شریف ہمارے دلوں میں رہتا ہے. جیسے کہ کچھ لوگ چونکہ مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن یہ جو پارٹی میں میری آخری بات سنیں کہ وہ الطاف حسین کا نعرہ تھا نا، پاکستان کے خلاف نعرہ لگاتا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں الطاف بھائی، ابھی بھی ہیں کچھ جماعتوں میں بھی ہیں. واپس آتے ہیں علی صاحب، واپس آتے ہیں ناظرین آپ کو واپسی پر. آج کی ایک تازہ مثال بھی دکھاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے عدلیہ کو لے کر بیانیے میں کتنا تضاد ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین آج شہباز شریف صاحب جب جلسے سے خطاب کر رہے تھے پتوکی میں تو انہوں نے کیا کہا ذرا پہلے سنیے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جج نے کئی مرتبہ بلایا، خان صاحب آج تک نہیں آئے. کل جو دوبارہ جھوٹ بولا ہے، میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ فل بینچ بنائیں اور خان صاحب کے ان الزامات کی تحقیق کر لیں. پہلے جو میں نے دعوے کی اس میں تو آئے نہیں، تحقیق کر لیں. اگر میں غلط ثابت ہوں خدا نہ خواستہ تو میں عمر بھر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا.
जी नाज़रीन, आपने शहबाज शरीफ साहब को सुना। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश कर रहे हैं कि बेंच बनाकर फैसला करें इमरान खान के इल्जामात पर। अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं वो घर चले जाएंगे। तो राना साहब, नवाज शरीफ साहब का एक मुकम्मल अदम एतमाद नजर आता है इसी सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पर, और ये शहबाज शरीफ साहब उसी सुप्रीम कोर्ट को बेंच बनाने की दावत दे रहे हैं। सो ये तजाद जरा हमें एक्सप्लेन कर दें। मैं ये अर्ज करूंगा कि नवाज शरीफ साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदलिया पर इत्मीनाद भी करते हैं, और 28 जुलाई से लेकर तमाम जो फैसले उन्होंने किए हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब ने अमल किया है। अब किसी डिसीजन पर अमल करना तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि आईनी तौर पर हम पाबंद हैं, लेकिन उसको डिस्कस करना आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत देता है। फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, इमरान खान न्याई साहब ने मुल्तान मेट्रो बस की बात की, 10,000 रुपए मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई, तो हमने लाहौर कोर्ट में अदलिया बरा रही है, इमरान खान साहब के पास टाइम नहीं। वो लाडला 4 मुकदमा दहशतगर्दी के, जिसमें एसएसपी जंजवे को मारा गया, पीटीवी पर हमला किया गया। नहीं राना साहब, किसका लाडला? ये इमरान खान साहब जरा मौके वाज़े करें ना, किसका लाडला है? किसका लाडला है? मैं समझता हूं लाडले वे उनके हैं जो खान साहब कहते हैं जाकर यूके में, हाँ 1984 में मैंने एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि नहीं, वो कुछ भी कहे, वो सादिक हुसैन साहब भी हैं, वो अमीन साहब भी हैं। हाँ, तो उनको सादिक किसने कहा? राना साहब, उनको सादिक और अमीन किसने कहा? इमरान खान साहब कौमी असेंबली में 8 माह ना आए, उन्होंने 8 माह की सैलरी ली, और उसी तरह उनके बाकी मेंबरान ने ली। आज बिलियन ट्रीज, अरबों रुपए, 6.5 अरब पाकिस्तान के एनएफसी अवार्ड के तहत कौमी खजाने से लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के लूट लिए गए, खाए गए। अब उसका भी हिसाब कौन मांगती है? आज खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन आप कह रहे हैं अदलिया पर एतमाद भी है। हम तो जो साहब ने कहा, मैं भी अर्ज करता हूं। राना साहब, मुझे सिर्फ एक मुख्तसर जवाब, राना साहब एक मुख्तसर जवाब दें। आप जो फरमा रहे हैं इंटरनेशनल साजिश या नवाज शरीफ साहब जैसे कहते हैं एक शख्स के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, सो मुख्तसरन आपको लगता है ये सिलसिला अब रुक जाएगा या अभी भी आपके खदशात हैं? ये पाकिस्तान 21 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है, ये हमारी अकेली पार्टी का सबका पाकिस्तान है, लेकिन हमें आइन का तो एहतराम करना होगा। वो परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ता है, आर्टिकल 6 का मुर्तकब होता है, और 3 नवंबर 2007 को 60 जजेस के साथ जो उसने किया, जजेस की बहाली के लिए तो नवाज शरीफ साहब निकलते हैं अवाम की अदालत में, तो ठीक है। अगर वो अपने हाथ की बात करें तो सब कहते हैं कि ये इसी में तो तजाद भी है ना राना साहब। चले मुझे मौका दीजिएगा। महरीन साहब, आपको क्या समझ आया है? शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख के कह रहे हैं बेंच बना लें, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं नहीं मानता इनके फैसलों को। देखिए शहबाज, राना साहब मौका दीजिएगा। बलूचिस्तान में जरदारी साहब ने किया, राना साहब मौका दीजिएगा। जी नुक्ता आ गया राना साहब आपका। जी महरीन साहब, देखिए शहबाज शरीफ साहब ये बात पहले भी कर चुके हैं, जब मॉडल टाउन का सानिया हुआ और ताहिरुल कादरी साहब के 14 कारकुनान की शहादत हुई, उन्होंने ये कहा कि जी अगर रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, सियासत छोड़ दूँगा। अब कह देने में और कर देने में बड़ा फ़र्क है, कॉल में और फेल में तजाद होना ये भी बड़ा फ़र्क है, और इसका ख्याल करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। और जिस अदलिया का हुक्म नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, उस पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी साहिबजादी तनकीद कर रही हैं, और बड़ा खुल्लम खुल्ला उनके मिनिस्टर्स उनके लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो अदलिया के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। फैसले पे तनकीद कर सकते हैं बिल्कुल नवाज शरीफ साहब भी, और उनके लोग भी कर सकते हैं, मगर जिस तरह नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, अब ये तो समझना पड़ेगा, और ये बिटवीन द लाइन समझना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं अपने इस स्टेटमेंट के बाद कि ठीक है जो अदलिया ने किया है वो ठीक है। अब वो क्लियर तो नहीं कह सकते, उनका बड़ा भाई है, इज्जत की जगह है, और उन्होंने अभी सदर बनना था, ये प्रोग्राम उनका बनने से पहले है या बनने के बाद मुझे ये तो नहीं पता, मगर वो ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि मैं बड़ा मॉडरेट होके चलूँगा और मैं वैसे ही चलूँगा कि जैसे चलना चाहिए। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को अब समझ लेना पड़ेगा
کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے اور اب وقت قانون کا ہے، قانون کا فیصلہ اور آئین کا جو فیصلہ ہوگا وہ چلے گا. اور دیکھیے کارکنان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیے پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو میں صاحب وقت چونکہ بالکل ختم ہو رہا ہے، میں علی زیدی صاحب چونکہ شہباز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے خان صاحب کے لیے کہہ رہے تھے، سو علی زیدی صاحب خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک طوطا ہے جس میں شہباز شریف صاحب کی جان ہے، احد چیمہ صاحب کے بارے میں، تو یہ طوطا تو اس وقت پھر نائب کے پنجرے میں ہے علی زیدی صاحب، تو اب پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں الزامات لگاتے ہیں، خان صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی سنا ہے، کبھی یہ آپ نے تماشا دیکھا ہے کہ بیوروکریسی پوری باہر نکل کے آ جائے ایک کے پیچھے اور اپنے قلم میں آپ کو تاریخ میں بتاؤں، محمد علی جناح صاحب قائد اعظم نے پین ڈاؤن سٹرائک کی بات کی تھی، انگریز سے ڈرتے تھے، بیوروکریٹ سے نہیں کی. یہ تو سارے آن دا ٹیک ہیں. یہ تو پوری دیکھیں یہ جو سیسیلین مافیا سے تشبیہ دی گئی ہے اور گاڈ فادر کا لفظ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں استعمال کیا گیا ہے، جو سسٹم کو ایک کہا گیا ہے کوسا نوسٹرا، جسے میں کہتا ہوں ہر وقت روز کہتا ہوں کہ پڑھ لیں آپ لوگ پلیز، جس طرح وہ اٹیلین مافیا اپنے آپ کو آپریٹ کرتی تھی، وہ یہی آپریشن تھا اسی طرح کا. اگر سپریم کورٹ نے تشبیہ دی کسی وجہ سے دی ہے جی یہ کرتے ہیں. اور یہ بالکل زید صاحب خان صاحب کیوں شہباز شریف صاحب کے نوٹسز کا جواب نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں میں ہرجانے کے نوٹس بھیجتا ہوں، جواب ہی نہیں آتا. پھر یہ وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا ہم جواب نہیں آتے تو ابھی تک تو اریسٹ ہو گئے ہوتے. یہ کس نے کہہ دیا نہیں دیتے جواب؟ مطلب ہر چیز کا جواب، وہ روز کورٹ میں بھی گئے ہیں، وہ ای سی پی میں بھی گئے، سب جگہ گئے، خالی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے گئے. صاحب کے پاس وقت نہیں ہے اور ٹائم نہیں ہے اور وہ تو بہت جناب بڑی پھر کورٹ ویک ہے پاکستان میں. ایک کورٹ ایک پاکستان کے سٹنگ پرائم منسٹر کو فارغ کر سکتی ہے اور خان صاحب کو نہیں بلا سکتی. وہ اسی لیے تو کہتے ہیں لاڈلا. پھر علی زیدی صاحب کس کے لاڈلے؟ یہ بھی تو کہتے ہیں کس کے لاڈلے؟ نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ ہم جیتیں گے، کارکردگی کی بنا پر جیتیں گے. یہ باتیں کام نہیں آئیں گی. اب خیبر پختونخوا اس کا فیصلہ ہمیں وقت کے ہاتھ میں دینا ہوگا. لیکن رانا ارشد صاحب آپ کا شکریہ، مہرین صاحب آپ کا شکریہ، زیدی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، رانا ارشد صاحب مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ان کی جماعت کے لیڈر ہیں، وہ آج تک اسی طرح مانتے ہیں اور جس کو دل سے لیڈر سمجھا جائے اس کو پھر کسی بھی فیصلے سے لیڈر کے عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.